Please like, share, subscribe and press the bell icon. आज 4 रोज बाद वो सितमगर फिर उसका रास्ता रोके खड़ा था। मालूम होता था कि वो अब की बार अरीबा की कही गई किसी भी बात को खातिर में लाने पर तैयार नहीं था। वो प्रेस क्लब की पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी कि अचानक वो सितमगर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। वो तिल मिला कर रह गई क्योंकि उस रोज के बाद आज फराह प्रेस क्लब आया था और वो उससे सामना होने से बचने के लिए ही अपना काम अधूरा छोड़कर जा रही थी। मेरा रास्ता छोड़ो, वो गुस्से से भुनकारी। वो सितमगर टस से मस न हुआ। मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ो, वो गुर्राई। एक शर्त पर। उस सितमगर के लब हिले। कैसी शर्त? वो भुन्नाई। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ देता हूँ, तुम बशर सजाद को छोड़ दो। ये नामुमकिन है। तो फिर ये भी मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हारी राहों में ना आऊं। वो सुकून भरे लहजे में बोला। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके लहजे में बेबसी का उनसर वाज़ेह था। बिकॉज तुम दुनिया की वाहिद लड़की हो जिसे मैं अपनी प्रॉपर्टी और जागीर समझता हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो फिर सोनिया से शादी और मरी के पहाड़ों में हनीमून मनाने का क्या मकसद था? वो तंजिया अंदाज में कहने लगी। इस बात के जवाबात तो मेरे पास कई हैं, मगर बस यही कहूंगा कि तुम बहुत बदल गई हो, पहले वाली अरीबा नहीं रही। तुम में सोनिया की झलक नजर आने लगी है। सोनिया ने अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानकर मेरे दिल में अपनी कदर बढ़ाई और मुझे अपना गर्विदा बना लिया, तो दूसरी तरफ खत्म नबूवत के मिशन को तुमने जिस मुजाहिदाना अंदाज में आगे बढ़ाया और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेर नहीं थी, तो तुम्हारी इस काविश ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। सोनिया अगरचे इस दुनिया में नहीं रही, मगर मुझे अब उसका सरापा तुम में नजर आने लगा है। रहा ये सवाल कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी और जागीर करार दे रहा हूँ, तो सोनिया मेरे लिए क्या थी? बिलाशुबा वो भी मेरी मलकियत थी, मगर निकाह की सूरत में शरई मुआहिदे के बाद वो मेरी जागीर बनी। मगर कुदरत ने तुम्हें निकाह से पहले ही मेरे नाम कर दिया कि कुदरत को तुम्हारा बशर सजा से नहीं बल्कि मुझसे निकाह मंजूर है। और सुनो अरीबा सज्जाद, मैं तुम्हें अरीबा फराब जरूर बनाऊंगा, तुम देखती रहना। आखिर में वो उसका गाल छूते हुए बोला था। मुझे हाथ मत लगाओ, वो तुर्श लहजे में बोली। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि तुम्हें छूने के लिए मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं। वो ढाटाई से मुस्कुराया। मुझे छूने का तुम्हें कोई हक नहीं, वो नुखवत भरे लहजे में बोली। अपनी जागीर और प्रॉपर्टी पर हक ही नहीं बल्कि मलकियत भी जताई जाती है। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अंडरस्टैंड? वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे मुंह मत लगा करो, मुझे तुमसे बात करना जरा पसंद नहीं है। वो बकायदा उसके सामने हाथ बांधते हुए बोली। वो अब मेरी जरूरत बन गया है, वो अब मेरी जरूरत बन गया है। कहाँ मुमकिन रहा उससे न बोलूं। अरीबा के खुद के सामने जुड़े हुए नरमो नाजुक हाथों को अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेते हुए वो परवीन शाकिर के शेर की सूरत में अपनी मजबूरी बताने लगा। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि अभी तो मेरा निकाह बशर सजा से हो चुका है। अगर बिलफर्ज ना भी हुआ होता तो तब भी मैं तुमसे शादी हरगिज न करती, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है और शदीद तरीन नफरत है। उस दिन से है जब तुमने बीच सड़क पर मेरी गाड़ी पर जुनूनी अंदाज में बैट बरसाए थे। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल हो गया और मुझे किसी हद तक तुमसे मोहब्बत हो गई, मगर सोनिया से तुम्हारी शादी ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए फिर से नफरत भर दी और
اس کے بعد تمہاری موت کے ڈرامہ رچانے والی حرکت نے تو اس نفرت میں شدید قسم کا اضافہ کر دیا۔ کان کھول کر یہ بات سن اور سمجھ لو کہ اگر بشر سجاد کی بجائے میرا نکاح تم سے ہوا ہوتا تو تب بھی میں کسی صورت تمہارے ساتھ نہ رہتی، تم سے فوراً طلاق لے لیتی۔ وہ غصے سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ فراب حیرت اور رنج کے عالم میں گمسم کھڑا تھا۔ اور ہاں، جس حادثے کو تم بنیاد بنا کر مجھے اپنانے کے خواب دیکھ رہے ہو، میرے نزدیک اس رات ہونے والے واقعے کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے ایک دشمن کی میرے خلاف کھیلی گئی ایک چال تھی اور قدرت نے تمہارے توسط سے اس چال کو ناکام بنا دیا۔ میں ہوش میں نہیں تھی، اس لیے خود کو قصوروار کیوں سمجھوں؟ وہ سب سے زیادہ اپنی باتوں میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہوئے بولی۔ کبھی کبھی حالات انسان کو وہ کتنا مجبور بنا دیتے ہیں کہ انسان کو وہ سب کہنا اور کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کے دل کو ہرگز بھی گوارا نہیں ہوتا۔ یہی کچھ اب اریبہ کے ساتھ ہوا تھا۔ صرف بشر سجاد سے کیے گئے اپنے وعدے کو نبھانے کی خاطر وہ اتنا کچھ کہہ گئی تھی۔ اس کو اپنی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش کرنا پڑی تھی، صرف اس لیے کہ فراب اسے آئندہ تنگ نہ کرے۔ اور واقعی فراب کے دل و دماغ پر اس کا کہا گیا یہ ایک جملہ نقش ہو گیا تھا۔ اگر بشر سجاد کے بجائے میرا نکاح تم سے ہوا ہوتا تو تب بھی میں کسی صورت تمہارے ساتھ نہ رہتی، تم سے فوراً طلاق لے لیتی۔ وہ خاموشی سے اس کا راستہ چھوڑ کر بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا پریس کلب کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بشر سجاد سے فون پر اریبہ کی تقریباً روزانہ ہی بات ہوتی تھی اور وہ ہر بار ہی اس سے کہتی تھی کہ مجھ سے ملو، جبکہ بشر ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ آج بھی اس کا فون آیا تو وہ اس پر برسی تو پڑی تھی۔ آخر کیوں تم میرے سامنے نہیں آ رہے؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور تم ہو کہ مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے ہو۔ کول ڈاؤن، کول ڈاؤن۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو۔ فہد بھی اب تمہیں مس کرنے لگا ہے، مگر جب تک حنان کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا میں سامنے نہیں آ سکتا، بشر نے کہا۔ حنان کو اب خود ہی فراب دیکھ لے گا، تم بس میرے اور فہد کے بارے میں سوچو، وہ لاپرواہانہ انداز میں بولی۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ بشر نے پوچھا۔ کہو، برا ماننا یا نہ ماننا یہ تو تمہاری بات کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں پولیس اور انڈر ورلڈ مافیا کے سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے تم فراب سے شادی کر لو۔ میں تمہیں ڈیورس پیپرز بھجوانے کو تیار ہوں، بشر نے کہا۔ اب تو تم نے یہ بات کہہ دی، آئندہ میں تمہاری زبان سے ایسا کچھ نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ کھا جانے والے لہجے میں بولی۔ ارے تم تو برا مان گئی، تم نے بات ہی ایسی کی ہے۔ آخر میری بات ماننے میں حرج ہی کیا ہے؟ تم جانتے بھی ہو کہ میں فراب سے کتنی نفرت کرتی ہوں، پھر بھی ایسا کہہ رہے ہو؟ وہ قدرے تلخ ہوئی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نفرت کے پیچھے پیار چھپا ہوتا ہے، بشر نے کہا۔ ہاں، لیکن یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، اس نے صاف جھوٹ بولا۔ اس کی وجہ؟ نفرت اور محبت پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ اوکے، پھر ایسا ہے کہ تمہیں اور فہد کو اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو تم دونوں کو ملک سے باہر رہائش اختیار کرنا ہوگی، وہاں میں وقتاً فوقتاً آتا جاتا رہوں گا، بشر نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ میں بھی اس شہر سے اب دور ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں کہ جہاں تلخ یادیں یاد دلانے والی کوئی چیز نہ ہو، وہ اداس سے لہجے میں گویا ہوئی۔ اوکے، پھر میں کچھ ہی روز میں ویزوں کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم اپنی ضروری تیاری کر لو، اب ہم ایک دوسرے سے ملک سے باہر ہی ملیں گے، بشر نے کہا۔ ہاں، ان حالات میں مناسب بھی یہی ہے، اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا اور پھر خدا حافظ کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پروفیسر رجب کانفرنس میں شرکت کے بعد وطن واپس آ گئے تھے
اور اریبہ پہلی فرصت میں ان سے ملنے اور شکوے شکایتیں کرنے جا پہنچی تھی۔ پروفیسر صاحب مسکراتے ہوئے اس کے تمام گلے شکوے سنتے رہے اور وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ سر، آپ بھی اس ظالم شخص کے ساتھ مل گئے تھے، کم از کم آپ کو تو مجھے بتا دینا چاہیے تھا کہ میری قسم کی وجہ سے اس کی جان نہیں گئی، تاکہ میں لمحہ لمحہ پچھتاوے کی آگ میں یوں نہ جلتی رہتی۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی، اگر میں تم کو بتا دیتا تو آج میرے سامنے وہی لاپرواہ، آخرت سے بے خبر، فیشن کی دل دادا اور راہ چلتے چھوٹے بڑوں سے چیزیں چھیننے والی ان میچور سی اریبہ کھڑی ہوتی۔ قادیانیوں کے دانت کھٹے کرنے والی اریبہ سے زمانہ ناشناس ہی رہتا۔ پروفیسر رجب نے کہا تو وہ لاجواب ہو گئی۔ تو کیا مجھے بدلنے کے لیے ہی یہ سب کیا گیا تھا؟ وہ حیرت زدہ سی ہو کر پوچھنے لگی۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، پروفیسر رجب نے کہا، اور پھر وہ تمام تفصیل بتا دی جو فراب نے رباح سے شکوہ کرنے پر بتائی تھی۔ سر، اگرچہ میں نے فراب کا مردہ چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر میں جنازے کے ساتھ قبرستان تک گئی تھی اور فراب کی لاش دفن کیے جانے کے بعد بھی دیر تک وہاں موجود رہی تھی۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر فراب زندہ تھا تو پھر قبر میں کسے اتارا گیا تھا؟ وہ کئی روز سے مسلسل ذہن کو الجھاتے ہوئے سوال کو زبان پر لاتے ہوئے بولی، اصل میں یہ فراب کی ذہانت بھری پلاننگ ہی تھی کہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں گزرا کہ ایک زندہ شخص کو دفن کیا جا رہا ہے۔ دراصل فراب یہ بات خوب سمجھتا تھا کہ قادیانی اس کی موت کی خوب تحقیق اور چھان بین کریں گے، اس لیے اس نے ہاسپٹل میں ہی مجھے بتایا کہ وہ مرنے کی کامیاب ایکٹنگ کر لے گا، کسی کو شک نہ پڑے، اس لیے تجہیز و تدفین کی تمام تیاریاں نارمل طریقے سے روٹین کے مطابق ہوں۔ بس یہ کیا جائے کہ گورکھ کو 2 قبریں ساتھ ساتھ کھودنے کا کہا جائے، جس قبر میں مجھے دفنایا جائے اس کے ساتھ والی قبر کو پتھر کی سلیٹوں سے اچھی طرح ڈھانپ دیا جائے، مگر یہ خیال رکھا جائے کہ ہوا کا گوزر سلیٹوں کے درمیان آسانی سے ہو رہا ہو، یا پھر سلیٹوں پر مٹی ڈال کر ایک طرف سے ایک بڑا سوراخ اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ پرانی قبر میں بارش کے پانی نے گھڑا بنا دیا ہے۔ یہ خاص خیال رکھا جائے کہ دونوں قبروں کی درمیانی دیوار سے نیچے سے اتنی باریک ہو کہ میرے چند زوردار پنچوں سے ٹوٹ جائے اور میں بآسانی دوسری قبر میں داخل ہو جاؤں، اور پھر جب قبرستان سے تمام لوگ چلے جائیں تو میں رات کے پچھلے پہر چھوڑے گئے گڑھے نما سوراخ سے باہر آ سکوں۔ چنانچہ یہی سب کیا گیا۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے کہ کسی کو فراب کے زندہ ہونے کا 1% بھی یقین نہیں ہوا۔ پروفیسر رجب نے تفصیل بتائی۔ کمینہ ہے یہ پورا فرابی، وہ بے ساختہ بڑبڑائی۔ کیا کہا بیٹی تم نے؟ پروفیسر رجب اس کے الفاظ سن نہیں پائے تھے۔ وہ سر، میں فراب کی ذہانت کی تعریف کر رہی تھی، وہ گڑبڑائے لہجے میں بولی۔ ہاں واقعی بہت ذہین لڑکا ہے وہ، پروفیسر رجب نے ستائشی لہجے میں کہا۔ سر، میں آنے والے چند دنوں یا ماہ میں مستقل طور پر ملک سے باہر جا رہی ہوں، وہ ٹاپک چینج کرتے ہوئے بولی۔ وہ کیوں بیٹی؟ پروفیسر رجب حیران ہوئے۔ سر، یہ بشر کی خواہش ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ کون ہوتا ہے تم پر اپنی مرضی ٹھونسنے والا؟ پروفیسر صاحب کا لہجہ سخت ہوا۔ نہیں سر، اس نے مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی، یہ میری بھی آرزو ہے۔ اس نے فوراً بشر کی طرف سے صفائی دی۔ لازمی بات ہے تم نے ابھی تک بشر سجاد کو نہیں دیکھا ہوگا، پروفیسر رجب نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ جی سر، بالکل۔ بہتر ہے بیرون ملک سکونت اختیار کرنے سے پہلے تم بشر کو ایک بار دیکھ اور اس سے مل لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، پروفیسر رجب نے نصیحت آمیز لہجے میں کہا۔ مگر کیسے سر؟ وہ تو حنان کے پکڑے جانے سے پہلے سامنے آنے سے انکاری ہے، وہ مایوسی میں ڈوبے لہجے میں گویا ہوئی۔ تم فہد کو اپنے پاس بلا لو، حنان تو ملک چھوڑ کر انگلینڈ اپنی جماعت کے بڑے لیڈروں کے پاس چلا گیا ہے۔
فراب کے ہوتے ہوئے اس کے واپس آنے کے چانسز کم ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے فہد کے تمہارے پاس لوٹ آنے سے حنان بدلہ لینے کے جنون میں اندھا ہو کر واپس پلٹ آئے۔ تب امید ہے کہ بشر سجاد کو تمہارے سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ فراب تو اب کراچی مستقل طور پر اپنے بھائی مشیب کے پاس جا رہا ہے، پروفیسر رجب نے کہا۔ حنان ڈر کر بھاگ گیا۔ وہ خوشی سے شرشار لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں، جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ فراب زندہ ہے، اس نے بھاگنے کی پروفیسر رجب نے جواب دیا۔ اوکے سر، اب مجھے اجازت دیجیے، میں آج ہی بشر سے بات کر کے فہد کو اپنے پاس بلا لیتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ بشر کو یہ معلوم نہ ہو کہ تم کو یہ مشورہ میں نے دیا ہے، پروفیسر رجب نے اسے سمجھانے کے سے انداز میں کہا۔ وہ کیوں سر؟ وہ حیران ہوئی۔ بس مجھے تمہاری بھلائی عزیز ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، پروفیسر رجب شفقت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ بہتر سر، اسے معلوم نہیں ہوگا، اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور الوداعی سلام کہتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ فہد کو واپس اس کے پاس آئے 15 سے 20 روز ہو چکے تھے، مگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ باقاعدگی سے پریس کلب جا رہی تھی۔ اس روز کے بعد فراب سے دوبارہ اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ غالباً وہ کراچی چلا گیا تھا۔ آج سنڈے تھا، فہد کو اسکول سے چھٹی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کل شام سے فہد کو ہلکا ہلکا بخار تھا اور وہ کچھ سست سا بھی تھا۔ خود اس کی اپنی حالت بھی ہفتہ بھر سے عجیب سی ہو رہی تھی۔ جسم تھکا تھکا سا رہنے لگا تھا اور کمزوری کے باعث بعض اوقات تو چکر بھی آ جاتے تھے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ سنڈے تو ہے ہی، بجائے ڈاکٹر کو گھر بلانے کے کلینک جا کر وہ اور فہد تفصیلی معائنہ کروا آتے ہیں۔ چنانچہ وہ مختصر سی تیاری کے بعد وہ فہد کو لے کر بنگلے سے نکل آئی۔ اپیا، کیا ہم سپرمین انکل کے پاس جا رہے ہیں؟ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھے فہد نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں بچے، ابھی تو ہم ڈاکٹر آنٹی کے کلینک جا رہے ہیں، جلد ہی آپ کے سپرمین انکل کے پاس بھی چلیں گے، وہ ڈرائیونگ کے دوران مسکراتے ہوئے بولی۔ آخر کب چلیں گے اپیا؟ اتنے روز تو ہو گئے ہیں، مجھے سپرمین انکل کی یاد بہت ستا رہی ہے، فہد نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ تھوڑا انتظار کرو، میں تمہارے انکل سے بات کروں گی، وہ بہلانے کے انداز میں بولی۔ جی ضرور کیجیے گا، بلکہ میری بات کروائیے گا، میں کہوں گا کہ میں انہیں اور ان کی فیملی کو بہت مس کر رہا ہوں، فہد نے کہا۔ فیملی؟ وہ چونکی۔ جی انکل مجھے اپنے گھر چھوڑ آئے تھے، فہد نے جواب دیا۔ کون کون ہے ان کی فیملی میں؟ اس نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ میں ہوں، آپ ہیں اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں، فہد نے گول مول سا جواب دیا۔ دوسرے لوگوں میں کون کون شامل ہے؟ اس نے مشکل سے خود کو جھنجھلاہٹ طاری ہونے سے بچایا۔ سوری، انکل نے یہ سب سختی سے کسی اور کو بتانے سے منع کیا ہے، فہد نے روکھا سا جواب دیا۔ کیا اپنی اپیا کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ وہ پچکارتے ہوئے بولی۔ آپ کو تو خاص طور پر بتانے سے منع کیا ہے، فہد نے معصوم سے انداز میں منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے انداز پر بے اختیار مسکرا دی۔ کلینک آ چکا تھا۔ وہ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرنے کے بعد فہد کو لے کر کلینک میں داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر شرجیلا تبسم نے اس کا پرتپاک مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ فہد کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے کچھ ٹیسٹوں کے لیے دوسرے روم میں بھیج دیا گیا۔ اس دوران اریبہ نے اپنی حالت کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر شرجیلا مسکراتے ہوئے اس کا معائنہ کرنے لگیں۔ پھر ڈاکٹر نے اسے اپنے ساتھ ملحقہ روم میں چلنے کو کہا۔ تفصیلی معائنے کے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، آر یو میریڈ؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ یس ڈاکٹر، اس نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا دل ہول کر رہ گیا، سر چکرانے لگا، زمین گھومتی محسوس ہوئی اور آنکھوں سے آپ ہی آپ اشک بہنے لگے۔ ارے آپ تو رونے لگیں، ڈاکٹر حیران ہوئی۔
یہ تو خوشی کے آنسو ہیں ڈاکٹر، وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگے۔ فرسٹ ٹائم آپ یہ خوشی دیکھ رہی ہیں، اس لیے ایموشنل ہونا فطری امر ہے، ڈاکٹر اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ وہ واپس ڈاکٹر کے ساتھ پہلے والے روم میں آئی تو فہد وہاں آ چکا تھا۔ فہد کی تمام رپورٹس کلیئر تھیں، اسے بس موسمی بخار ہی تھا جس کی مناسب دوا تجویز کر دی گئی تھی۔ اوکے ڈاکٹر صاحبہ، اب میں چلتی ہوں، وہ میڈیسن اٹھاتے ہوئے چہرے پر بشاشت لانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ضرور، لیکن اب آپ کو اپنا خاص خیال رکھنا ہوگا، باقاعدگی سے چیک اپ کرواتی رہیے گا، پہلا کیس ہے، احتیاط اشد ضروری ہے۔ ڈاکٹر شرجیلا نے اس سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈاکٹر، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہوئی فہد کو لے کر وہاں سے چل دی۔ راستے میں وہ گمسم سے انداز میں ڈرائیونگ کرتی رہی۔ فہد نے اسے 2-3 بار مخاطب کیا مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اپنے کھلونے میں مگن ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے روم میں بند ہو گئی تھی۔ اب وہ تھی آنسو سے اور اس پر ترس کھانے کے لیے کمرے کے در و دیوار۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا مگر وہ اس بات سے لاپرواہ بیڈ پر گمسم سے بیٹھی تھی، اس کے تو اندر تاریکیاں بسیرا کر گئی تھیں، اس لیے اب ماحول پر چھائے اندھیرے یا اجالے سے اسے کوئی سروکار نہیں رہا تھا۔ ایک ہی سوچ اسے پریشان کی جا رہی تھی کہ وہ اب بشر سجاد کے قابل نہیں رہی، وہ اس سے کیسے آنکھ ملا پائے گی؟ بہتر تھا وہ بشر کو اس رات ہونے والے حادثے کے متعلق بتا دیتی، پھر وہ جو فیصلہ کرتا اسے چپ چاپ قبول کر لیتی۔ فراب تو اسے اپنانے کو تیار تھا، وہ ہی کٹھور دل بنی ہوئی تھی۔ اب اگر بشر اس کے پیٹ میں پلتی فراب کی نشانی کے باعث اسے چھوڑ دیتا تو وہ کہیں کی نہ رہتی، کیونکہ فراب کو تو وہ 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات کہہ چکی تھی کہ ابھی تو میرا نکاح بشر سجاد سے ہو چکا ہے، اگر بالفرض نہ بھی ہوا ہوتا تو تب بھی میں تم سے شادی ہرگز نہ کرتی، کیونکہ مجھے تم سے نفرت ہے اور شدید ترین نفرت ہے۔ اور تو اور اس نے تو فراب سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کان کھول کر یہ بات سن اور سمجھ لو کہ اگر بشر سجاد کے بجائے میرا نکاح تم سے ہوا ہوتا تو تب بھی میں کسی صورت تمہارے ساتھ نہ رہتی، تم سے فوراً طلاق لے لیتی۔ اگرچہ اس نے جو بھی کہا تھا سب جھوٹ پر مبنی تھا مگر فراب تو یہ بات نہیں جانتا تھا۔ وہ ستم گر تو یقین کرتے ہوئے اس روز کے بعد اس کے سامنے نہیں آیا تھا، روٹ کر کراچی چلا گیا تھا۔ وہ دوپہر سے کچھ کھائے پیے بغیر اپنے کمرے میں بند ایسی ہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس نے فہد کی بھی کوئی خیر خبر نہیں لی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب اس کے کمرے کا دروازہ بجانے کے ساتھ ساتھ فہد کی خوف میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ اپیا دروازہ کھولیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ فہد کی آواز اور الفاظ نے جادو کا سا کام کیا، وہ تو جیسے ہوش میں آ گئی اور تڑپ کر دروازے کی جانب لپکی۔ دروازہ کھولا تو باہر فہد سہما ہوا کھڑا تھا، اس نے بے اختیار اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ خوب پیار کرنے کے بعد کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے فہد کو لے کر بیڈ پر آ گئی۔ مننے کھانا کھایا تم نے؟ وہ پیار بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ فہد نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ بوکھلائی۔ آپ نے بھی تو نہیں کھایا اور میرا اکیلے کھانے کو دل جی نہیں چاہا، فہد نے کہا تو اس کا ندامت سے چہرہ لال پڑ گیا۔ پھر اس نے جلدی سے ملازم کو آواز دی اور کھانا اپنے کمرے میں ہی لانے کا آرڈر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ملازم کھانا لے آیا تو وہ خود کم اور فہد کو زیادہ کھلانے لگی۔ جب فہد جی بھر کر کھا چکا تو اس نے ملازم کو برتن لے جانے کا اشارہ کیا۔ ملازم برق رفتاری سے برتن اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ فہد کھانا کھانے کے بعد منہ ہاتھ دھو کر اس کے کمرے میں ہی سو گیا، جبکہ وہ پھر سے سوچوں میں گھر گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب نیندیں اس سے روٹ چکی ہیں اور اسے جاگ کر ہی تمام راتیں بیتانی ہیں۔
Please like, share, subscribe and press the bell icon.